अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? एक ऐसा कलाम आपकी खिदमत में लेके आया हूँ कि इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा और दिल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। दिलो दिमाग दोनों को रोशन करने वाला कलाम है अल्लामा इकबाल का। यह है बाले जिब्रील का कलाम नंबर 21। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तू अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर, मिस्र व हिजाज से गुजर, पारस व शाम से गुजर। तो पहले शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐ मुसलमान, तू अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा। और ये बात अल्लामा इकबाल किसी एक शेर में नहीं कहते, मुतअद्दिद अशआर और नज़्मों गज़लों में ये पैगाम देते हैं कि तू रह नवर्द शौक रह, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो, मंजिल न कर महमिल न कर कबूल। यानी मुसलसल हरकत का पैगाम देते हैं इकबाल, मुसलसल कोशिश का पैगाम देते हैं, मुसलसल काविश का पैगाम देते हैं। जिहद मुसलसल जो है ये इकबाल का पैगाम है। तो मुसलमान को मुखातिब करते हुए इकबाल कहते हैं कि मुसलमान, तू अभी रास्ते में है, यहां पे कयाम नहीं करना, रुकना नहीं। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। तू अभी राह गुजर में है, कहदे मकाम से गुजर, मिस्र व हिजाज से गुजर, पारस व शाम से गुजर। मिस्र भी छोड़ दे, हिजाज भी छोड़ दे, पारस भी छोड़ दे, शाम भी गुजर छोड़ दे। मतलब यही है कि अपना मकाम न बना, अपना ठिकाना न बना, मुसलसल जो है वो हरकत में रहे, ठहरना नहीं, रुकना नहीं कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। तो इकबाल का बड़ा कमाल का कलाम है। वो कहते हैं, हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, आजाद वतन बहर में रहे सूरत माही, है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत में गवाही, गुफ्तार सियासत में वतन और ही है कुछ, इरशाद नबूवत में वतन और ही है कुछ। यानी मिस्र, हिजाज, पारस और शाम, यानी मिस्र को, अरब को, ईरान को, शाम को अपना वतन न बना, पूरी दुनिया को अपना वतन बना कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है, सारा जहां हमारा। या फिर वो तारिक वाली जो नज्म है कि तारिक बर किनारे उंदुलस सफीना सो, उंदुलस के किनारे तारिक ने किश्तियों को आग लगा दी। उन्होंने कहा कि ये काम जो है अक्ल वालों के लिए ठीक नहीं, हम अपने वतन से दूर आ चुके हैं, वापसी का रास्ता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो तारिक ने क्या कहा, तलवार के कब्जे पे हाथ रखा, तलवार निकाली और कहा, हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, हर मुल्क हमारा मुल्क है, क्यों, हमारे खुदा का मुल्क है। तो इसलिए एक जगह पे नहीं रुकना, मुसलसल हरकत में रहना है, मुसलसल कोशिश में रहना है। जहद मुसलसल जो है ये कामयाबी का राज है। और अगला शेर देखिए, क्या कमाल का शेर कहा इकबाल ने कि जिसका अमल है बेगरज, उसकी जजा कुछ और है, हुरो कयाम से गुजर, बादा जाम से गुजर। यानी हम जो अमल करते हैं इसके पीछे हमारे दो मुहर्रक होते हैं, या तो जन्नत के लालच में कर रहे हैं या जहन्नुम के खौफ में कर रहे हैं। इकबाल कहते हैं कि नहीं, ये काम हमने नहीं करना। जिसका अमल है बेगरज, उसकी जजा कुछ और है। जिस अमल में कोई गर्ज नहीं, कोई लालच नहीं, उसकी जजा कुछ और है। बगैर गर्ज के, बगैर लालच के, बगैर मतलब के अमल करना है, न जन्नत के लालच में करना है, न दोजख के खौफ से करना है। फिर देखो उसकी क्या जजा है। क्यों, जो जन्नत के लालच में करेगा उसे जन्नत मिल जाएगी, जो दोजख के डर से करेगा वो दोजख से बच जाएगा, और जो अल्लाह की रजा के लिए करेगा उसे अल्लाह मिल जाएगा, उसे अल्लाह की रजा मिल जाएगी। क्यों कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है व रिज़वान मिन अल्लाह अकबर, कि अल्लाह की जो रजा है वो जन्नत से कहीं बड़ी है। तो तू हुरो खयाम से गुजर जा, बादा व जाम से गुजर जा। जन्नत में हूरें होंगी, खैमे होंगे, हूर मकसूरातन फिल खयाम, खैमों में बैठी हुई हूरें जिन्हें न किसी इंसान ने छुआ होगा, न किसी जिन ने हाथ लगाया होगा। तो उन हूरों का ख्याल भी छोड़ दे, उनके खैमों का ख्याल भी छोड़ दे, और जन्नत में शराब तहुरा होगी और गिलमान जो है वो जाम लेके खड़े होंगे, तो उनकी लालच से भी निकल जा। जैसे हजरत अली का बड़ा मशहूर कौल है कि अल्लाह, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता
کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، کیوں کہ یہ عبادت نہیں، یہ تجارت ہے، اور نہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ تیری جہنم کا خوف ہے، کیونکہ یہ عبادت نہیں، یہ غلامی ہے۔ تو میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ تو پھر ایک دعا کرتے تھے حضرت علی کہ اے اللہ، میں جیسا رب چاہتا تھا تو ویسا ہی رب ہے، اور تو جیسا بندہ چاہتا ہے مجھے ویسا بندہ بنا دے، یعنی میرے لیے تو نے سب کچھ کر دیا، اب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے لیے کچھ کروں۔ تو حور و قیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ اور رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ ایک دن ایک لوٹے میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی تھی، تو کسی نے کہا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جنت کو جلا دوں گی، دوزخ کو بجھا دوں گی۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جنت کے لالچ میں لوگ عمل نہ کریں، دوزخ کے ڈر سے عمل نہ کریں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، تو اس لیے بے غرض عمل کی ضرورت ہے، لالچ والے یا خوف والے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے دیکھیے، علامہ اقبال نے یہ غزل جو ہے نا لندن میں بیٹھ کے لکھی تھی، اور لندن کے ماحول سے اس حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار۔ اگرچہ انگریزوں کا جو حسن ہے، جو یورپ کا حسن ہے، جو یورپ کی خوبصورت ہے، وہ یورپ کی جو خوبصورتی ہے وہ دل کو کھول دیتی ہے، دل کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے، لیکن طائر کے بلند بال دن و دام سے گزر۔ طائر کے بلند بال ہے، بلند پرواز والے پرندے، یعنی مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ جو دانا اور ساتھ ہی جو جال بچھایا گیا ہے تیرے لیے اس سے بچ جا۔ یعنی یورپ کا جو ظاہری حسن ہے، اس کے اندر جو ہے ان کی تہذیب نگوں کو، نگاہ کو خیرہ کر، نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو علامہ اقبال یورپ میں رہنے کے باوجود یورپ کی تہذیب سے متاثر نہ ہوئے، اور اپنی قوم کو بالخصوص نوجوانوں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ یورپ کی تہذیب اوپر سے تو روشن ہے لیکن اندر سے جو ہے اس میں تاریکی ہے، تو اس لیے بچ جا۔ وہ جو دانا اور دام تیرے لیے بچھایا گیا ہے، وہ جو جال تیرے لیے پھیلایا گیا ہے، اس جال سے بچ جا، یورپ کے حسن میں جو ہے نہ الجھ جانا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو جب ایک مسلمان خاک مدینہ اور خاک نجف کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے نکلے گا تو پھر یورپ اور مغرب کی دانش جو ہے اسے دھوکہ نہیں دے سکے گی، اور پھر وہ اپنے دین سے، اپنی تہذیب سے، اپنی روحانیت سے اور اپنے عقائد سے جڑا رہے گا۔ اور اگلا شعر دیکھیے، مسلمان کی طاقت کو بیان کر رہے ہیں اقبال، کہتے ہیں کہ کو شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر۔ کہ کو شگاف تیری ضرب، تیری ضرب کیا ہے؟ پہاڑ کو تو ٹکڑے کر دیتی ہے، پہاڑ کو توڑنے والی ہے تیری ضرب، یعنی یہ مجاہدین کی صفت علامہ اقبال ایک اور شعر میں بیان کرتے ہیں، بڑا مشہور کلام ہے ان کا کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اے مسلمان، تیری ضرب جو ہے وہ کو شگاف ہے، وہ پہاڑوں میں شگاف ڈالنے والی ہے، اور تجھ سے کشاد شرق و غرب، اور تجھ سے مشرق اور مغرب جو ہے یہ پھیل چکا ہے۔ مشرق اور مغرب جو ہے وہ تجھ سے روشنی حاصل کرے گا، تو فتح کرے گا مشرق اور مغرب کو، اور تیرے ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، اور تو ایسے عیش سے نکل جیسے تلوار جو ہے نیام سے باہر نکلتی ہے۔ تلوار جب تک نیام میں پڑی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جب نیام سے باہر نکلتی ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جب جہاد ہوتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو عیش و آرام چھوڑ، کمروں اور حجروں کی زندگی چھوڑ، عمل کے میدان میں آ، پھر تجھے پتا چلے کہ تو جو ضرب لگائے گا اس سے پہاڑ دو ٹکڑے ہو جائیں گے، اور مشرق اور مغرب جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، پھر کمال دیکھ تو اپنا۔ اس لیے انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام پسندی کی زندگی، عیش و عشرت کو چھوڑے اور عمل کی طرف آئے۔ جب وہ عمل کی طرف آئے گا تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ سورۃ انفال میں اللہ نے جہاد کا ایک اصول بتایا ہے
کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے تو 200 پہ غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوئے تو 1000 پہ غالب آئیں گے۔ اور عام صورت میں یہ ہوگا کہ 1 کے مقابلے میں 2 ہو اور 2 کے مقابلے میں 4 ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر پختہ ایمان والے مومن ہوئے تو پھر 10 گنا کے مقابلے میں بھی وہ جیت جائیں گے اور اپنا کمال دکھائیں گے۔ اور آخری شعر اس غزل کا ملاحظہ ہو، اقبال فرماتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ تیرا امام جو ہے وہ بے حضور ہے، جو تجھے نماز پڑھا رہا ہے، تو جس کی پیروی کر رہا ہے، جس کو تو فالو کر رہا ہے، وہ بے حضور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ حضور قلب کی دولت سے خالی ہے۔ اس لیے تیری نماز میں سرور نہیں، تیری نماز میں وہ مزہ نہیں، لذت نہیں، وہ خشوع و خضوع نہیں، اور ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو ایسی نماز جس میں خشوع و خضوع نہیں، اور وہ امام جس کے دل میں حضور نہیں، جس کے پاس حضور قلب نہیں، اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ اور ایسی نماز سے گزر۔ تو ایسا یہی پیغام اقبال نے ایک اور شعر میں دیا ہے، کبھی سرب سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو نماز جیسی عبادت میں بھی اگر حضور قلب نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، ریاکاری ہو، تو پھر وہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز تو وہ پڑھی جائے جس میں حضور قلب ہو، جس میں سرور ہو، امام کے اندر بھی، مقتدی کے اندر بھی، کیوں کہ وہ اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے۔ تو سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی روپ میں آ کے صحابہ کرام کے سامنے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ یقین انسان کے اندر ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، تو پھر اس کی عبادت حضور قلب سے خالی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ غزل آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔